अस्सलाम वालेकुम। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पर स्पेशल स्ट्रेट टॉक हम इस ईद उल अज़हा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं हसन निसार साहिब के घर पर। वो आज हमारे मेज़बान हैं, मगर इस प्रोग्राम की मेज़बानी यकीनन मैं कर रही हूँ। शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब और हसन निसार साहब इस ईद स्पेशल शो का हिस्सा हैं। कोई पॉलिसी डिस्कशन, कोई सख्त सवाल, कोई सियासी जोड़ तोड़ ये बिल्कुल आज नहीं होने वाला है, क्योंकि ईद पर हम आपके सामने ला रहे हैं एक सॉफ्ट और खुशगवार स्ट्रेट टॉक। कुछ इनकी यादें, कुछ माजी से जुड़ी बातें, कुछ कहानियां जो आज तक इन्होंने ना सुनाई हो, कैमरे के जरिए हम आप तक लेकर आ रहे हैं इस ईद पर। सो आप दो हिस्सों में ये स्पेशल शो देखेंगे, ईद के पहले दिन यानी आज और कल यानी ईद के दूसरे दिन। गुफ्तगू रहेगी कि इनके लिए ईदों का मतलब क्या है, किस दौर की ईदें ज़्यादा अच्छी रहीं, बिना जिम्मेदारी के ईद को ज़्यादा एंजॉय किया या जब जिम्मेदारियां सर पर पड़ी तो ईद मनाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, ज़ैगम खान साहब और हसन निसार साहब, हम सबको अपने पास दावत देने और इस मेज़बानी की। तो हसन साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। प्रोग्राम में लोग आपको बहुत ही सख्त और बात करने वाला, सख्ती से जवाब देने वाला, एक हार्ड साइड ऑफ यू देखते हैं। कोशिश है कि आज हम आपको मुस्कुराते हुए हसन निसार दिखाएं। सर फरमाइएगा, कोई ऐसी ईद की याद है? नहीं, पहले तो मैं आपकी ये बात बता दूं, अब बाज़ों का बाहर से फैमिलीज आती हैं मिलने, तो नॉर्मली ये बात, नॉर्मली नहीं, मेरा ख्याल 100% आधे घंटे के बाद ना जो ख़वातीन होती हैं, मसलन साहिब खाना हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो आधे एक घंटे के बाद एक जुमला बोलती हैं। वो ये कि हसन भाई, हम तो समझते थे आप तो वेरी हम्बल, सॉफ्ट, पोलाइट और ये वो। तो मैं उनको कहता हूँ, ज़ाहिर है मुझसे वो उम्र में तो कम ही होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि बेटा तुम अभी पाकिस्तान के हालात का जिक्र शुरू कर दो, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ना शुरू हो जाएगा तो कहानी का। सो ये बेसिकली ना प्रोग्राम में आप लोग मजबूरी है, करंट अफेयर्स ही है ना जो होते हैं, और सोशल वो अफेयर्स किस तरह के हैं वो हम सब जानते हैं। और ये करंट अफेयर्स नहीं है। हालात हादरा को बड़ी देर हो गई, मैंने जब से होश संभाला है मैंने इस मुल्क में लोगों को पुरसुकून नहीं देखा। सही। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री। तो इसलिए बाकी ठीक तो है। फिर अभी नहीं, पर आ जाते हैं। हसन साहब, ये जिसको आपका जो नाराज़गी है ना, उसको टेलीविजन पे देख के वाकई अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप बहुत जलाली हैं। अब ये जलाली वाली जो साइड है, जो समझने की, जैसे आपने थोड़ा बता दिया कि जिसको कहते हैं ना मॉरल आउटरेज, एक अखलाकी गुस्सा है, और ये अखलाकी गुस्सा आपकी ज़ात का गुस्सा नहीं है, ये 26 करोड़ लोगों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का गुस्सा है, जिसको आप महसूस करते हैं, सिर्फ बयान नहीं करते। मतलब सहाफ़ी तो वैसे ही होता है ना, आवाज़ बनता है बे आवाज़ लोगों की, लेकिन आप बे आवाज़ लोगों के साथ, जिसको एम्पैथी कहते हैं ना, you feel that rage and you express that rage. हर बंदा, That's why people like you so much, क्योंकि वो फील महसूस करते हैं। लेकिन मैं इसमें आप ऐड करूं, मतलब कोई आपसे किसी ने असल में दोस्ती लगा के किसी ने देखा नहीं है। हाँ, जो दोस्ती लगाए ना आपके साथ, वो नहीं, उसको पता लगता है कि अंदर का बंदा दोस्त कैसा है। जितने मेरे बचपन मेरे पास है क्या, अब सवाई यादों का कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना मैं सॉफ्ट हूँ, अब फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स कह रहा हूँ, डॉक्टर के जाना मजबूरी है, और शादियों भी मैं नहीं जाता। अगर किसी की बेटी की शादी है तो मुझे आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े, मैं जाता हूँ, मैं नहीं निकलता। खुदा की कसम, आई फील एम्बैरेस्ड एंड गिल्टी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन टेम्परामेंट की बात है। सही। मैंने अपने मुलाजमों को बच्चों की तरह हैं सारे। अगर मैं कभी निकलूँ और वो गाड़ी के उधर सेंटर में नहीं, इधर बॉटल रखने की जगह होती, उधर बॉटल क्या, मैंने इनको कहा वहाँ पैसे रखो, अगर वो नहीं होते ना तो देन आई लूज टेम्पर। और कभी अपने हाथ से देते हुए शर्म आई। होते हैं ना, जब खड़े हो आप क्रॉसिंग वगैरह पे, वो औरतें आ गई। अब माशाल्लाह ट्रांसजेंडर भी वहाँ ऐड हो गए हैं चंद सालों से, पहले नहीं होते थे, पहले बूढ़ियाँ, बूढ़े, बच्चे, ये इस तरह। तो मैं चुप करके कहता हूँ कि पीछे से उठाओ दे दो, मैंने नहीं इसकी शक्ल देखनी। सो इट्स किलिंग। लेकिन मैं कह रहा था कि जो आपकी प्लेजेंट साइड है ना, जो आपकी दोस्ताना साइड है आपकी पर्सनालिटी की, वो कोई जब आपके पास बैठता है ना और एक दोस्ती के माहौल में बैठता है, साथ तो फिर और तो इसीलिए ठीक है ना, वही मैं कहता हूं, इसलिए वो जो है ना पर्सनालिटी की साइड, वो लोगों से छुपी रहती है, मख्फी रहती है। साडे कहंदे है एक बड़ा मशहूर पंजाबी का कि फूड़ी ते बह के ते दंदियां नहीं कढ़ियां जांदियां। तो जब दोस्तों की, अपनों की महफिल हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो,
تو وہ تو آپ کا پھر آپ سکون میں ہوتے ہیں. تو حسن صاحب کوئی ایسی یاد ہے کسی عید کی کہ جو آج بھی یاد آتی ہو, کسی بھی دور میں کوئی ایسی عید جو کہ یاد ہوتی ہو یا مسکراہٹ لاتی ہو کوئی وقت؟ ہو سکتا ہے کبھی ماں نے بچپن میں کوئی آپ کی پسند کی چیز عید والے دن بنائی ہو, جو میٹھا آپ کو پسند ہو, جو نمکین آپ کو پسند اچھا ہو. نہیں, میرا بڑا عجیب و غریب پرابلم ہے. میٹھا مجھے نہ کل پسند تھا نہ آج پسند ہے, نمکین. رائٹ فرام دا چائلڈ ہوڈ. امی سے 2-4 دفعہ جو چتر کھائے ہیں وہ اس بات پہ کھائے ہیں کہ میں دودھ گرا دیتا تھا. چھوٹی بہن میری ہو واز ریٹائرڈ ایز اے بیوروکریٹ, وہ ایک دفعہ اس کی میری لڑائی ہو گئی, اس نے ماں کو بتا دیا کہ بھائی دودھ. امی نے تفے شفے, وہ 2-3 دفعہ ہوا. میں نے کہا اتنی گائیں بھینسیں فلانا, ایک گلاس دودھ سے. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا نور ہے, دودھ اللہ کا نور ہے, اس کو گرانا تم نے نہیں پینا نہ پیو. بڑا انہوں نے کوئی یہ فلانے شربت ڈال کے الائچیاں ڈال کے کوشش کی. آئی کانٹ اسٹینڈ دا ویری اسمیل آف ملک. جو مرضی ڈال لو آپ اس میں, دودھ کی اسمیل آئے گی. میں ہم نے کبھی کنزیوم ہی نہیں کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے چوری شروع کی تھی زندگی میں عید پہ. ہاں, یہ کیا بیکاز ایک آئی اسٹارٹیڈ اسٹیلنگ مائی فادرز سگریٹس. وہ 3 کا اصل ہوتے تھے, آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے وہ. اب میں نے بھی نہیں, کئی سال ہو گئے تھے. 3 کا اصل اس زمانے میں ڈبا سا ہوتا تھا, رول کرتے تھے. ایرن مور کا تمباکو ہوا کرتا تھا. اچھا, وہ گول سا ڈبا ہوتا تھا, یہ پیکٹ نہیں تھا. اچھا 3 کا اصل. وہ کامیابی سے میرا چل گیا مشن. تو میں نے کہا کہ یار پیسے پوسے ٹرائی کرتے ہیں. اس زمانے میں وارٹ شارٹ کیا سیدھا. تو پہلے 5 روپے نکالے, پھر ہفتے, پھر ایک عید پہ میں نے تھوڑا زیادہ لبرٹی لے لی, بچ گیا. لیکن میں خود ڈر گیا, میں کیا پڑیا جاما. یہ مطلب کیا ہم نے زبردست. ہمارے ہاں لوگ جو کر رہے ہیں بڑے بڑے کام ڈالتے ہیں, وہ نہیں ڈرتے ہیں کسی بھی صورت. ان کا کانفیڈنس اس ملک میں اتنا بڑھتا ہے. مطلب یہ وہ عیدی تھی جو بغیر اجازت لی گئی. صحیح ہو گیا. شہزاد صاحب, آپ کے لیے عید ظاہری بات ہے بنا ذمہ داری اور پھر ذمہ داری, پھر عید گھر پر اور پھر عید ان یونیفارم, کون سی ایسی یاد ہے جو ابھی بھی آپ کو پکڑ لیتی ہے اگر یاد آ جائے؟ میرا تعلق ہے ایک گاؤں سے, ٹپیکل گاؤں آف گجرات. اور میں نے ایک گاؤں کاشتکار گھر کے اندر, چھوٹے زمینداروں کے گھر میں اپنی آنکھ کھول لی. تو پہلے 4 سال میں گاؤں سے باہر نہیں نکلا. مجھے صرف وہی پتا ہے کہ ہمارا گاؤں کا گھر تھا, اچھا تھا, بڑا گھر تھا, لیکن یہ تھا کہ اچھا گھر تھا اور ذمہ داری کرتے تھے. اور گاؤں کے اندر ذمہ داری کا مطلب تھا کہ بھئی یو آر ویل پلیسڈ, دانے آپ کے اپنے زمینوں کے ہیں, ٹھیک ہے نا, دانے آپ کے اپنے آتے ہیں. تو ایک چیز دیکھی کہ اچھا پھر جو نانکا اور داد کا, تو کوئی ادھر سے پڑھ گیا, کوئی ادھر سے پڑھ کے آگے نکل گیا. تو یہ دیکھا کہ یار تعلیم جو کر جاتا ہے نا, اس کے پاس موٹر سائیکل بھی آ جاتی ہے, وہ سپورٹس بھی لے لیتا ہے, کوئی آگے چل کے, کوئی نکلے شروع میں دانے اس طرح کے ہمارے. تو یہ تو اسٹرگل کا جو تھا نا, آگے بڑھنے کا, یہ آگے بڑھنا میری زندگی کا ایک حصہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. ایٹ دی ایج آف 4 years I got out of the village. تو مطلب کیا ہوا کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا زندگی میں کہ میں نے اسٹرگل ہی کرنا. کبھی میں رکا نہیں کسی چیز کے اندر بھی. میں یہی بات کر رہا تھا زیغم سے, میں نے کہا یار اب عمر آ گئی ہے تھوڑا سا ریٹائر ہونے کا, بھی ایکچوئل ریٹائر ہونے کا ایج آ گئی ہے, دل کرتا ہے بس کریں. تو خیر ہو, ہم آپس میں بات کر رہے تھے. 4 سال کی عمر میں جو اسٹرگل آ جائے پھر وہ نکالنا اپنے اندر سے آسان ہوتا ہے. تو I look at as if I have to keep working تاکہ ہمیں کچھ نہ کوئی یار اچھا اینڈ میں ملے گا, یعنی اس ملک کو ملے گا, ہمیں ملے گا, معاشرے کو ملے گا. ہو سکتا ہے اس پروگرام کے تھرو جو ہم کرتے ہیں شاید اس سے کسی کے کوئی, تو آپ لوگ حسن صاحب بہت زیادہ کبھی کبھار کرٹیکل ہوتے ہیں نا ہمارے, کہتے ہیں یار تسی کی دفتر کھول لیا, مشورے اپنے ریمارکس میں کہہ بھی جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار اگر مجھے 2 منٹ بھی ملے ہیں نا, اس 2 منٹ میں کوئی ایسی بات بتا جاؤں کہ کسی کان میں پڑ جائے, ہو سکتا ہے اسے کوئی تھوڑی بہتری آ جائے. تو جب تک تو یہ ایک عمل ہے اس طریقے سے. اب آپ نے عید کا پوچھا, اچھا عید کا یہ تھا, چھوٹے کی عید تو چھوٹے والی عید ہوتی تھی, یعنی اگر وہ چھوٹی عید ہے تو چھوٹی عید کے اوپر مزے ہوتے تھے, کپڑے اس وقت ہی بنتے تھے عید والے دن, یا اسکول کے یونیفارم جب اسکول کا اگلا سال شروع ہوتا تھا تو اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا. لیکن جب یہ ہوتی تھی قربانی کی عید, تو قربانی کی عید ڈپینڈنگ آن دا ریسورسز آف مائی پیرنٹس, اگر کبھی بکرا لے لیا, کبھی نہ لیا, لے لیا. شوق کرتے تھے بکرے کے ساتھ؟ جیسے مجھے یاد ہے میرے بھائی بہت شوق میں اس طرح کرتا تھا کہ میں بالکل لے کے اس کو باہر نکلنا, مقابلہ بھی کرتے ہیں بچے, پٹھے شٹھے ڈالنے. نہیں, ہمارے سادے وقت ہے نا, ہمارے ہم 1950 کی پیداوار ہے نا سارے, تو بالکل اس زمانے کے ہم لوگ اس طرح کے ماحول کے اندر, تو وہ ہو گیا. لیکن جب میں نے ایئر فورس میں گیا تو آپ یقین مانیے کہ ہر عید پہ اصل میں ہم لوگ اپنے کور آلز کے اندر تیار, بالکل وہ جو ہوتا ہے نا جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ الرٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ہر عید ہماری الرٹس پہ گزرتی تھی. تو ایک
وہ زیر زمین ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم لوگ کچھ پائلٹس وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے, اور سارا دن اور ساری رات ہم لوگ پھر جہاز تیار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دشمن اگر کوئی موقع دیکھ کے تو کوئی اٹیک کرے یا کوئی وائلیشن کرے تو ہمیں ود ان منٹس ٹیک آف کر وہ کے ہم نے تو دیکھا بھی ہے اس پچھلے کو, سال جس اور طریقے سے وہ یہ ہوتا ہے respond کہ ہوا جب ہم وہاں پہ ہوتے تھے نا, نہیں وہ تو پوری جنگ تھی نا یہ, لیکن یہ پیس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اچھا جب ہم بیٹھے ہوتے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو بھابیاں ہوتی تھیں, بیگم تو سر ہوتی ایئر تھی, فورس بھی ایک فیملی کہلاتی ہے اور پوری کی بیگم پوری، ہوتی بہت تھی لیکن بھابیاں بھی ہوتی تھی. تو جو بھابیاں ہوتی تھی نا ہمارے اسکواڈرنس کی یا جو ہمارے کولیگس کی یا یہ وہ, تو وہ پھر کھانے بنا کے, جیسے دوپہر کا کھانا جو ہے نا وہ پورا اکٹھا کر کے, تو ہمارے 3-4 بندے ڈیوٹی پہ ہوتے تھے, ان 4 بندوں کے لیے پورے کا پورا میز جو ہے نا کھانوں سے بھر جاتا تھا, کیونکہ یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں, ان کو کھانا سب کو آج بھجوانا ہے ہم نے. کھانا ہائی لائٹ ہوتی تھی ڈیوٹی کے او اوپر. کھانا تو عید کا کھانا یوز ٹو بی دا ہائی لائٹ. کوئی اسپیشل ڈش تھی جو آپ کرتے تھے کہ عید والے دن کی ڈش ہونا ضروری ارے ہے؟ گھر میں, جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا اپنے گھر میں, یعنی جب ہم ریٹائرمنٹ کہ بیگم کو فرمائش کرتے ہیں. سکون کے زمانے میں, تو میرا پلاؤ میرا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گوشت والا, چھوٹے گوشت والا پلاؤ بناؤ, بیکاز دیٹ از واٹ آئی لو ٹو ایٹ. زبردست ہو گیا. زیغم صاحب آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ کوئی ایسی یاد ہے عید کی جو ابھی بھی اگر آپ بیٹھے تو اسمائل چہرے پہ لے آتی ہو, یا کوئی اسپیشلٹی جو آپ عید پہ چاہتے ہو کہ آپ کے سامنے ضرور آنی چاہیے؟ دیکھیے عائشہ, پہلے تو چوئی صاحب نے جو بتایا ہے نا, یہ بڑی دلچسپ عید ہے کہ پوری عید ہمسایوں پہ نظر رکھ کے گزارنی ہے کہ مغرب والے ہمسائے کیا کر رہے سر وہ ضروری عید ہے, وہ والے تو ہمیں الرٹ رکھتے ہیں کہ آپ نے الرٹ رہنا دیکھیے ہے. کیونکہ میں بھی گاؤں سے ہوں, گاؤں کی عید الگ ہوتی ہے. وہ اس طرح یہ الگ ہوتی ہے کہ گاؤں میں آپ کا کیٹل سے ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے. دیکھیں ہماری جو 50% اکانومی ہے نا گاؤں کی, رورل اکانومی, بلکہ ایگریکلچر ہماری, دیکھیں ہماری آدھی جو اکانومی ہے ایگریکلچر وہ فصلوں سے متعلق ہے, آدھی جو ہے وہ لائف سٹاک سے متعلق ہے. تو کیونکہ لائف سٹاک کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ بکری اور اس کو خریدنا اور اس کو رکھنا اور وہ جو سارا ایک تعلق ہے نا. اور ویسے لیکن ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں جو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں, ہم اسپین کی بل فائٹنگ کے قصے سناتے رہتے ہیں نا, دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ گوٹ فائٹنگ کا کوئی قصہ تو نہیں سنا نہ, ہے؟ آپ یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھیے, یہ 3 دن جو ہے نا, یہ پاکستان میں اسپین سے زیادہ بل فائٹنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کیسے بل بھاگ رہا ہے, بل مار رہا ہے, بل کے پیچھے جا رہے ہیں. 3 دن جو ہے نا وہ آپ کا پورا اسپین بنا ہوتا ہے. تو میں رورل اکانومی کی آپ کو بات کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں پہلے بھی جب گاؤں میں ہوتا تو شام کو واک کرنے نکل جاتا تھا. ابھی بھی ایک دن میں واک کرتا ہوں, جا رہا تھا گاؤں کے قریب سے گزرا نا, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ میرے پاس آیا, ایک وہ چھوٹا سا بچہ 6 سال کا ہوگا, اس سے تھوڑا چھوٹا ہوگا. کہتا چاچا تمہارا بیل گم ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے تو تم جا رہے ہو. تو میرے خیال میں بہت ہی وہاں پہ ایک فیسٹیوٹی کا, ایک تو بچپن, ریئلی جو فیسٹیوٹی ہوتی ہے عید کی, میرے خیال اس کا بچپنے سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو آپ دن عیدی لینے کو انجوائے کرتے رہے ہوں گے. آف کورس عیدی لینے کو انجوائے کرنا, جانور کو گھمانا, مقابلے کرنا. پھر جانور جب بن جائے تو میرے خیال میں جو سب سے ہمارے جو دلچسپ ایکٹیویٹی ہوتی باربیکیو خود بنانا. ایک کام جو زندگی میں نہیں کیا نہیں, ایک ہوتا. اور بات مجھے یاد آ گئی, یہاں پہ باربیکیو کی بات کریں, ایک ہوتا ہے گوشت بانٹنا اور پہنچانا. دیکھیں یہ بھی لڑکوں کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو کچھ پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ادھر ادھر ہو جائیں, ذمہ داری نہ آئی ہے. خیر میں خود تو نہیں کرتا رہا, ہیلپس ہوتے تھے, لیکن یہ ایک ایسی عجیب و غریب جو ہماری رسومات ہے نا کہ گوشتی جا رہا ہے اور گوشتی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ پورے دن کی دوڑ بھاگ کے بعد 50 گھروں میں گوشت دینے کے بعد اور 50 گھروں سے گوشت ریسیو کرنے کے بعد آپ کا جو حساب ہے وہ برابر کا برابر ہے. لیکن دیکھیں اس سے تعلق جو ہے نا وہ کیسے آپس کا تعلق ہے. لیکن اس عید کی جو خاص بات ہے کہ یہ عید صرف آپ رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ نہیں مناتے. اس عید کا 1/3 تو آپ نے اٹینشن بھی, 1/3 ریسورسز بھی آپ نے ان کے ساتھ رکھے ہیں جن کے ساتھ پورے سال شاید آپ کا تعلق نہیں ہوتا. غریب لوگوں کے ساتھ جو آتے ہیں, جمع ہوئے ہوتے ہیں, ہر گھر کے سامنے آتے ہیں, عید کا اپنی حصہ لیتے ہیں. صحیح, اس کا بھی ایک اپنا مطلب ایک چارم ہوتا ہے. اور ایک اور بات اس عید کی, دیکھیں ایک اور اس بات کی عید کی خاص بات ہے, اور وہ تو شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی اکٹھی ہے, کہ اس عید پر ایک دم سے ایک نیا پروفیشن پیدا ہوتا ہے. کسائیوں کا لاکھوں لوگ جو ہیں جو پورا سال کچھ اور کرتے ہیں, وہ جوتے پالش کر رہا ہے, وہ لوہار ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی دودھ کی دکان ہے, کوئی بھی دوسرا کام ہے, وہ ایک دن کے لیے وہ کسائی بن جاتا ہے. 2-3 دن جو ہے وہ جانوروں کا ستیہ ناش کر رہا ہے, اپنی مرضی کے مطابق وہ گوشت کاٹ رہا ہے. یہ روایات کی لیکن بات میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ اصل میں ہماری جو ایج ہے نا, حسن صاحب مجھ سے 2-1 سال بڑے ہوں گے شاید ایج میں, لیکن بہرحال ہم ایک ہی اسی دور کے لوگ ہیں. 51. ہاں, تو ماشاء اللہ.
تو اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا جب ہم 7-8 سال کے تھے نا، ہم فرق 7-8 سال والے تھے ایز کمپیئر ٹو آج کے 7-8 سال. بالکل. اچھا یہ جو پیریڈ جس طریقے سے وقت آپس میں مدغم ہو گئے ہیں نا، مل گئے ہیں، تو کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے جب آپ ہم جیسوں سے سوال پوچھتے ہیں. ہم کچھ لوگ کچھ جواب آج کے دیتے ہیں اور کچھ جواب ہمارے ذہنوں میں پرانے اس زمانے تو وہ کے. روایات کی بات آ گئی نا شہزاد صاحب. لیکن 7-8 سال کی عمر کے اندر گوشت دینے کا کام میں نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہوا. اسی سے آپ کو ایک اور بتاؤں مزے کی بات. ہمارے ایک چیف تھے، ان کا کریش ہو گیا. بڑے اچھے ہمارے دوست بھی تھے، بڑے پاپولر بھی تھے، بڑے اچھے ہمارے. بدقسمتی سے ہی یوز ٹو میک شیور ایز اے چیف، ہی یوز ٹو میک شیور کہ جو ان کے بہت قریبی جو جنہوں نے ان کے ساتھ رہا، ان کے بیٹے 2 بڑے بیٹے تھے. جب وہ چیف ایز اے چیف ہی وڈ سینڈ ہز سنس ٹو گیو کہ جاؤ، وہ بڑے بچے تھے 18 20 سال کے، کہ جاؤ ان کے گھر میں گوشت دے. درست ہو گیا. تو یہ تعلق قائم رکھنے کا یہ بھی یادیں ہوتی ہیں. یہ وزاداری اس چیز کا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان روایات کی بات کریں گے جو جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایک ڈفرنس ہے. کون سی ایسی چیزیں جو اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں، یا یہ آنے والی نسلیں جو ہیں یہ سیکھنا بھی چاہ رہی ہیں یا نہیں، اس چھوٹے سے بریک کے بعد. عید اسپیشل اسٹریٹ ٹاک میں ایک بار دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جہاں بات ہماری ٹوٹی تھی، روایات آگے جانا چاہیے، کون سی روایات ضروری ہیں جو اگلی نسل تک پہنچنا ضروری ہیں. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں جو روایات آپ کے بڑوں سے آپ تک آئی ہوں عید کو لے کر، اور آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل کو بھی اس کی سمجھ ہونی چاہیے یا ان تک یہ روایات جانی ضروری؟ یہ دیکھیں، یہ ایک بنیادی طور پہ ایک فینٹیسی ہے جو آپ کہہ رہے ہو. ایسا ہوتا نہیں. ایجادات کے ساتھ، اختراعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ جانا ہی ہوتا ہے، وہ نہیں رہنا. دیکھو بات سنو، میرے والد کی یاد، میں نے تو آئی نیور انہیریٹڈ اے برک فرام مائی فادر. میں نے بہت چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ دیا تھا، 14 سال میں نہیں گیا. ایک فون، ایک ان کی اومیگا کی گھڑی ہے میرے پاس، تیسری کوئی چیز نہیں. اچھا پورے علاقے میں وہ پھنس گئے فون اسکول ڈیز میں، وہ کالا جے عجیب جے ہوتا ہے کو فون کرنے. اب تو میں نے پارک میں جانا بھی بند کر دیا واک کے لیے، میں گھر کے اندر ہی کر لیتا ہوں. بھائی میڈ ہے برا حال، مطلب ہیلو ہاؤ کین یو، اٹ از ناٹ جسٹ این انوینشن. فون نے زندگی جو تبدیل. دیکھو بات سنو، آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ. ہسٹورینز کیا کہتے ہیں کہ اگر ٹیلی گراف نہ ایجاد ہوا ہوتا تو 1857 کی جنگ آزادی میں گورا ہار جاتا. جب وہ میرٹھ سے چلے میسج پہنچ گیا، دے گاٹ پریپیئرڈ. یہ فینٹیسیز ہیں، ہمارا ایک رومانس ہے. میں بھی، آپ یقین کرو، رات سونے سے پہلے میں اپنے بچپن میں چلا جاتا ہوں. دوست یاد آتے ہیں سونے سے پہلے، ماں باپ کے لیے، مرحوم دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اور اپنے لیے خاص دعا. میں ان میں منیر نیازی صاحب بھی شامل ہیں، منو بھائی بھی شامل ہیں. مطلب اس طرح کا میرا وہ ہوتا ہے. دل کرتا ہے میں لوٹ جاؤں. بڑا جبر تھا. مائی فادر واز اے ویری اسٹرکٹ مین. حسن صاحب، آپ ایک سافٹ فادر ہیں، آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا. میں نرم مزاج ہیں. ریئیکشن آیا مجھ پہ، انہوں نے زبردستی مجھے اکنامکس پڑھائی. آئی ہیٹڈ اٹ. میرے بچوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، میں نے کہا بسم اللہ. صرف ایک بات، ہر سال امریکہ چھٹیوں پہ جاتے ہو، وہ نیو یارک فلم اکیڈمی ہے، وہاں شارٹ کورسز کراتے ہیں، وہ کراؤ، میں نے تمہیں باہر نہیں بھیجنا. مجھے ایک بار نا میری بیٹی طاہرہ سید آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آنٹی ہم نے تو مال بھی نہیں دیکھا ہے. اب تو محمدہ جاب کر رہی ہے نا، پتہ نہیں اب بھی دیکھا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. لبرٹی اور مین مارکیٹ کے مال بھی نہیں دیکھا. تو طاہرہ سید ہوں میرے ساتھ، وہ یہ آپ کیا کر رہے ہو فلانا ٹمکانا. میں نے کہا بی بی میرے پہ غالباً ریئیکشن ہوا. ایسا ہے. میں بیسیکلی خود بھی بہت ڈسپلنڈ آدمی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. میں سوائے اس کے کہ جیسے آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، شہزاد میں نے کوٹ پہنا ہوئی، وہ تو میں نہیں کر سکتا نا ڈرائی کلیننگ. میں جو کپڑا میری باڈی کو ٹچ کرتا ہے وہ میں خود دھوتا ہوں. سو یہ خواب ہیں ہم لوگوں کے، میرا بھی، لیکن ایسا ہوتا نہیں. یو کیناٹ ریورس ٹائم. آپ جب گھوڑوں، اونٹوں، کچروں، گاڑیوں سے نکل گئے، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، تو فلانے تو جہازوں پہ چڑھ گئے، تو اس کو ریورس کرو پھر. اچھا ٹھیک ہے. اب قربانی کا ڈبہ بھی تو پیک ہو کر آتا ہے نا سر، آنے لگ گیا، یہ بھی سہولت اب تو دروازے پہ کر ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے پورے محلے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. آپ آرڈر کرتے ہیں اور ڈبہ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو مطلب عید کی روایات شہزاد صاحب ختم ہو رہی ہیں، پھر وہ جو پرانا طریقہ کے گھر لائیں، قربانی ہوگی، پھر آپ بانٹنے.
مطلب آپ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ تک آئیں اور آگے جائیں گی یا آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں؟ عائشہ آپ نے نوٹ نہیں کیا زیغم صاحب کا جو پہلا سوال تھا نا جس کے اندر وہ روایات کی بات ہم کر رہے تھے پچھلے والے سیگمنٹ کے اندر، اس کے اندر تو آپ نے انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ بس وہ لوگ آ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور اب جا کے پھر تو آپ ان کے ساتھ بھی جا کے گوشت ان کو دیتے ہیں. دیکھیں نا کس زمانے کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی میں پوچھوں گا نہیں ان سے یہ مجھ سے کتنے چھوٹے ہیں، لیکن یہ تو مجھے کو لگتا ہے بالکل پوچھیں، لیکن مجھے تو مجھے تو یوں لگتا ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کم سے نہیں برابر ہے یہاں پہ. نہیں بالکل اچھا کم سے نہیں برابر ہے. اچھا کیونکہ یہ ہے چینج، تبدیلی جو آئی ہے نا، تبدیلی یہ ہے کہ اب لوگ آپ کے گھروں کے آگے لینے کے لیے گوشت آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ جو چیز ہوتی تھی جہاں پہ چل کے جانا ہوتا تھا اور کسی کے جا کے دینا ہوتا تھا وہ قدر ختم ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے، اب اگر آپ جب قربانی کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں یار بچے بندے باہر آنے نہ گوشت دے دے، ٹھیک ہے نا. گھر والے آپ ملازم کو ہی کہہ دیں، آپ خود اٹھ کے جا کے گوشت نہیں دیتے، کوئی آپ کے بہاف پہ جا کے وہاں پہ ہیلپ کا بھی ذکر کیا، میں نے کوئی ایک اور چیز جگہ پکڑوں گا، ہیلپ کا بھی ذکر کیا ہے. تو دیز آر دی چینجز دیٹ ہیو کم اباؤٹ. تھرڈلی ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو جو میں نے اپنی لائف میں پچھلے 5-7 سال میں چینج کی. جب سے بچے میرے چلے گئے شادی شدہ سب، اب میں اور میری بیوی گھر میں اکیلے ہوتے ہیں. پہلے 1 سال 2 سال ہم نے قربانیاں کی، مطلب صبح وہ نماز پڑھ کے آنا اور وہ بکرا اچھا انتظار میں وہ آئے گا، کسائی آئے گا، وہ آیا نہیں آیا، کتنے ہو یار، وغیرہ وغیرہ. اچھا میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے یار، مطلب کہ وہ اچھا اس کے بعد وہ جب ہو گیا تو اب وہ بیوی کے ذمہ لگ گیا کہ لا یار سنبھالو. So I said یار what is this، this is no age for us نا، ہماری عمر تو نہیں ہے کام کرنے کی. میں نے کہا اس کا تو اللہ بھلا کرے یہ بہت ساری خدمت فاؤنڈیشنز کا. تو یو نو آئی ہیو آلویز بین آف دی اوپینین کہ یار جن نے تھوڑے پیسے 2 حصے ہیں نا، آپ کا اور آپ کی بیوی کا، آپ حصہ ڈالو، 2 پیسے دو، جو آپ کا بنتا ہے ان کے ذمہ لگاؤ اور ان کو بولو ادھر ہی کرو، وہیں پہ اس کو کر دو. ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب گوشت خال کھایا جاتا تھا گھروں کے اندر، کم پکتا تھا، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی بڑی عید کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بکرا کٹتا تھا، پھر آپ چھوٹا گوشت کھاتے تھے، یا اگر آپ نے بیل کا جو بھی طریقہ ہوتا تھا گوشت کھایا جاتا، اس زمانے میں ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت پکا کرتا تھا گھر کے اندر. تو یہ اس زمانے سے، اب ہم اس زمانے میں آئے ہیں جہاں پہ سوائے گوشت سے پکتا ہی کچھ نہیں ہے گھر کے اندر، اگر آپ کو شوق ہے تو. سو means have changed, the requirements have changed, environment حسن صاحب کہہ رہے ہیں بدل گئی، اس سے پھر آپ کی تمام جو روایات بھی ساتھ بہت کچھ بدل رہا ہے روایات. آپ کے بچوں کو وہ سب کچھ نہیں پتا، یا میرے بچوں کو جو کہ ہم جس سے ایون جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ شاید میرے بچوں تک عیدوں کو گزار کے آگے نا، تو اللہ تو یہ ہے کہ میں شامل ہونے کی کوشش، میں ہم لوگوں نے، میں اب پیسے بھجوا دیتا ہوں اور آسانی کر لی آپ نے. بالکل ٹوٹل. زیغم صاحب یہ جس طرح شہزاد صاحب نے بات کی، کیا ہم ایسا معاشرہ بن رہے ہیں جہاں لوگ ذمہ داریاں لینا نہیں چاہ رہے ہیں؟ ذمہ داریاں ہم کہتے ہیں کہ اگر پیسے دے کر یا حاصل کر لی جائیں سروسز کے تھرو، تو کیا کوئی روایات ہیں جو جانی آگے ضروری ہے یا وقت کے ساتھ بدل جانا چاہیے؟ تو پھر وہ اصل عید کہاں رہے گی جو شاید میرے ابا نے دیکھی ہو یا کسی حد تک میں نے دیکھی، میرے بچے نہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے؟ پھر اب دیکھیے کچھ تبدیلیاں تو ایسی آئی ہیں نا جن پر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ گاؤں میں گاڑی میں جا رہا تھا، میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب آگے سے میں نے کراس کرنا تھا ایک بیل گاڑی ہے جس میں اوپر 20 فٹ اوپر تک گھاس رکھی ہوئی، گھاس کے اوپر بندہ بیٹھا، اس نے ہاتھ ہلایا، زیغم کیسے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو، تم کیسے ہو ظفر؟ اب وہ میرے بچوں نے میری طرف دیکھا نا، پاپا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا کلاس فیلو تھا. They were horrified and I was horrified at their reaction. ان کا یہ نارمل ہی نہیں ہے، بھائی وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس کا کلاس فیلو تھا. یہ جو گاؤں میں ایک بات ہوتی تھی کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم جو تھی کلاس بیسڈ نہیں تھی. یس نہیں تھی. میرے بچپن گاؤں میں ذمہ دار کا جہاں گھر ہوتا تھا وہیں پہ گدھے والا کا بھی گھر ہوتا تھا، کمہار بھی وہاں رہتا تھا، ٹھیک ہے جی، وہیں پہ لوہار بھی رہتا تھا. ہمارے ساتھ وہ کلاس میں بھی وہ سب کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آج تک وی کین فیل دیئر پین. ان کے ساتھ ہم خوشی بھی آج بھی منا سکتے ہیں، ان کے ساتھ دکھ آج بھی فیل کر سکتے ہیں. جب جاتے ہیں تو ملتے بھی ہیں، گلے لگا کے ملتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بچپن کے دوست ہیں، وہ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کیا ہوا ہے، ہماری سب سے پہلے تو ہاؤسنگ ٹوٹلی سیگریگیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم بدل ہی گئے ہیں. نہیں بدلا کیا، ہم نے بدماشی کیا، جان بوجھ کے بدلا ہے. اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے بنانا ہے جی نیا سیکٹر کیا بنا، اس کا مطلب ہے جو یہاں گاؤں رہ رہا ہے نا اس کو نکالو یہاں سے. وہ کہاں کیوں نہیں رہ سکتا؟
جو 500 سال سے اس گاؤں میں رہ رہا ہے, جس کے مطلب 20 پشتوں کی وہاں قبریں ہیں, آپ اسے کہتے ہیں ہم یہاں کالونی لے کر آ رہے ہیں, یو آر ناٹ گڈ انف ٹو لیو ہیئر. ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, آپ یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ غریب ہیں, آپ کے ہم سے کلاس مختلف ہے, پیسے پکڑ لو, زمین لے لو, ہم میں نہیں تم رہ سکتے. ہم نے معاشی طور پہ جو تقسیم کر دی ہے, ہم اب اس قابل نہیں رہے کہ مختلف کلاسز جو ہیں ہم مل کر خوشیاں منا سکیں. زبردست بات کہ معاشی تقسیم نے معاشرہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. اس وجہ سے ہماری جو نئی نسل ہے وہ نہ اس کا پین محسوس کر سکتی ہے, ڈسکنیکٹ ہو گیا نا ایک سبھی. مختلف طرح کے جو لوگ ہیں نہ ان کا پین محسوس کر سکتی ہے, نہ ان کے ساتھ ایمپتھی کر سکتی ہے. دوسری بات جو گفتگو ہو رہی تھی, دیکھیں عید جو ایک بنیادی, دیکھیں عید کا اگر ہم دیکھیں نا پوری دنیا میں جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, فیسٹیولز کا ایک پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن کو کہتے ہیں فیمن فیسٹ پیٹرن. پہلے آپ ایک تکلیف برداشت کرتے ہیں, اس تکلیف پہ اینڈ پہ آپ کو پروردگار کہتا ہے کہ اب خوشی مناؤ, 30 دن بھوکے رہو, اب ایک دن عید مناؤ, اپنی جیب سے کچھ قربانی دو, اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کرو, قربان کرنے کے بعد اب انجوائے کرو. اب یہ جو ہمارے ہاں دوسرا کلچر آیا ہے نا کہ ہم تو فیمن کو بھول ہی گئے, ہم تو کہتے ہیں کہ ہر وقت پیٹ بھرا ہونا چاہیے, 2 دفعہ کی بات ہی نہیں ہے. جو عید کا کھانا ہے, جو شادی کا کھانا ہے, وہ ہم نے 2 ٹائم کا 3 ٹائم کھانا ہے. تو ہماری جو اخلاقی تربیت کا پورا ایک میکنزم تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. میرے خیال ہے ہمارا جو اس وقت معاشرے کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا, جو اتنا بڑا چیلنج ہے, اس کو پھر پوری انسانیت کو ایک دفعہ ریوزٹ کرنا ہوگا. درست کہہ رہے ہیں. لیکن واپس آتے ہیں, تھوڑا سا ریپڈ فائر کوسچنز ہیں آپ لوگوں کے لیے. ان کی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بات. جی کہیے. سنت ابراہیمی ہے نا, یعنی صرف not restricted to our religion alone, اسلام کے ساتھ نہیں ہے, سنت ابراہیمی ہے. ہاں اس کا ایک کنیکشن آتا ہے ہماری طرف, لیکن میرا آپ سوچیں تو صحیح کہ اس کے ساتھ 2 مذہب اور بھی جڑے ہوئے ہیں, چاہے ان کی روایات تھوڑی سی مختلف ہوں. حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں 2 ریلیجنز اور, ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہم تو ایک حضرت اسماعیل کی اس سے لے کے چلتے ہیں نا. لیکن آپ, مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ابراہمک ٹریڈیشن کو شاید دنیا کے اندر بھی تبدیل ہو چکی ہو, لیکن اس کا جو پرپز ہے وہ بہت زیادہ بڑا وائڈر ہے. ہم صرف اس کو اسلام کی حد تک بند کر ہم نے ویسے بھی بہت جو سوسائٹل محدود کر دیا, جو زیغم صاحب بات کرتے ہیں, بطور معاشرہ ہی ہم نے بہت ریسٹرکٹ کر دیا, چیزوں کے تبدیل ہو گئے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. عید اسپیشل اسٹریٹ ٹاک میں ایک بار دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا, ابھی ریپڈ فائر کریں گے. حسن نثار صاحب, کچھ سیاستدانوں کے نام لے رہی ہوں, اگر یہ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے, آپ نے یہ بتانا ہے. رول وہ کیا ہو سکتے تھے, ادا کرتے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز. ایک شہباز شریف صاحب ہوتے شہنشاہ جذبات, مائک شائک توڑ لیے وہ تو بھی نکلیں. اچھا, وہ نواز شریف کیریکٹر ایکٹر, اب تو جو حال ہے ان کا, تو اس کو آپ کہیں عوامی اداکار, جیسے علاؤالدین وغیرہ نہیں, سارے ایک ایکٹر ہوتے, دوسرے بھی ایکٹر ہی ہیں, آپ نے شہنشاہی جذبات کہہ دیا. اور مریم نواز اگر سیاست میں نہ ہوتی, چیز پولیٹیکل ماڈل کہہ لیں یا سیاست ان کے لیے ریمپ واک کی طرح ہے, اوور ڈریسنگ اور اس طرح کا ہے, کچھ بھی ڈیپتھ نہیں ہے. بلاول بھٹو, آصف زرداری, شہزاد صاحب, اگر یہ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ زرداری صاحب تو بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیاست میں نہیں ہے. اچھا, کہاں ہے جو ابھی صدر ہیں, جو ابھی بھی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو کہ سیاست دان ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. تو مطلب ان میں تو کوئی اجازت دیں کرنے کا. میں نے ایک زمانے میں بے نظیر زندہ تھی, میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق, بے شمار ہمارے, اور جو ریمارکس انہوں نے میرے بارے میں آن ریکارڈ ہیں, کتاب میں ہیں. تو میں نے ایک بار لکھا تھا کہ بے نظیر بھٹو اگر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نہ ہوتی اور سر شاہ نواز بھٹو کی پوتی نہ ہوتی, تو ود آل ہر انٹیلیجنس اینڈ ایوری تھنگ, زیادہ سے زیادہ کنیڈ کالج کی پرنسپل ہو سکتی تھی. ختم. یہ زیادہ انہوں نے بالکل, مطلب میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا اس طرح انہوں نے کہا, لیکن ایک زمانہ کراچی میں بیمبینو سنیما, آپ نے کبھی گئے ہوں گے, میں نے بھی وہاں بڑی فلمیں دیکھی, اسکالا میں, بیمبینو میں, تو وہ وہاں بعد میں پتہ لگا کہ یہ زرداری صاحب کی فیملی کی وہ ملکیت ہے. جی بالکل. تو بزنس میں تو آلریڈی تھے وہاں پہ, تو پھر بزنس مین ہوتے, they were making good money and all, and I think probably he would have stayed
اسی چیز میں ابھی بھی شاید یہی کر رہے نہیں، ہوں گے بچپن کراچی میں میں ایکٹنگ کرتے رہے ہیں، ہیں جی؟ چائلڈ اسٹار تھے. ہاں جی اسٹار تھے جی، میرا خیال ہے. child تو star. بلاول بھٹو کا پوچھ رہی ہیں. بلاول دیکھیے بلاول بھٹو آئی وش ہی ہیڈ ڈن کوئی تھوڑا سا کوئی پروفیشنل کام کیا ہوتا انہوں نے زندگی میں. میں سیاست پروفیشن نہیں ہے. کون سا سیاست پروفیشن نہیں ہے, سیاست بہت بڑا پروفیشن ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی چھوٹا پروفیشن بھی کیا ہوتا. تو وہ کچھ ہے جو آپ کے خیال میں ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی آپ کسی فیلڈ میں. دیکھیے ایک زمانے میں نا ہمیں بتایا جاتا ریگر, پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے یا ماسٹرز. ریگر کا مطلب آپ کو سوچنے کا انداز سکھا دیتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ کریں, آپ کو تعلیم کا, ریسرچ کا, ہر چیز کا ریگر سکھا دیتی ہے, آپ کو طریقہ سکھا دیتی. یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کے ماسٹر ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو طریقہ آ جاتا ہے کہ یار میں نے کیسے کسی بھی چیز کو آن جاب ٹریننگز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا, یہ اسپیکٹ ان کی لائف میں ہمیشہ مسنگ رہے گا. ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے انہوں نے شازیہ مری کے ساتھ گفتگو کی ہے جو کہ پبلک کے اندر ہے, میرے خیال میں از ریفلیکٹیو آف the fact that he still does not have that maturity to be a leader or to be a politician, اور وہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہوا سو ہوا ان کے ساتھ. میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کر دوں. کر لیجیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل کر لیں یا کسی اور سیاستدان. دیکھیں اگر آپ کسی بھی پرانی جو دیو مالا ہیں, پرانی کہانی اس کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک پیٹرن ہے جو ڈسکور کیا ہے جنہوں نے ریسرچ کی, اس کو کہتے ہیں ہیروز جرنی. کہ ہیرو ایسے پیدا نہیں ہوتا, ہیرو جو ہے وہ کچھ ٹرائل سے گزرتا ہے, سیریز آف ٹرائل سے گزرتا ہے, جس کے بعد اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے, اس کے بعد وہ ہیرو بنتا ہے. اور اگر ہیروز جرنی نہ ہو, اس ٹرائلز میں سے, اس ڈیفیکلٹی سے نہ بنے, تو وہ ہیرو ہونا ڈیزرو بھی نہیں کرتا, اس پوزیشن کو ون بھی نہیں کرتا. اس وقت جو پوری ہماری دنیا میں غصہ ہے, اس کو نیپو بیبیز کہتے ہیں, کہ جو پیدا ہی ہیرو ہوئے ہیں. میرے ہمسائے میں ایک پیر صاحب ہیں, ان کے پوسٹر لگتے ہیں, ان کے 4 سال کے بچہ بھی ساتھ میں پیر ہوتا ہے. یہ پیدا ہی سیاستدان ہو رہے ہیں, اور بڑے سیاستدان پیدا ہی پارٹی کے سربراہ پیدا ہو رہے ہیں. آپ امیجن کریں, صرف اسٹرگل کی ضرورت ہی نہیں کسی بھی طرح, اسٹرگل نہ ہونے کی وجہ سے, بیکاز they haven't earned it. اس وجہ سے they are not able to deliver it, they are not able to win respect. دیکھیں بے نظیر کا پھر ایک ایکسیپشن اس وجہ سے ہے کہ کم از کم she went through those heroes journey. ٹھیک ہو گیا. اس گھنٹے میں ہمارے پاس وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہماری اس گفتگو کا دوسرا حصہ آپ عید کے دوسرے دن دیکھ سکیں گے. یہاں ابھی ہمارے مہمانوں نے رولز کی بات کی ہے. کل کے پروگرام میں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو رولز انہوں نے لائف میں لیے وہ نہ ہوتے تو یہ کیا کچھ اور بن سکتے تھے, یا کیا اور خواہش رکھتے تھے. ساتھ ہی ساتھ عید قرباں ہے تو آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ جو گوشت کے حصے دوسروں کے ہیں وہ اپنی فریج میں مت رکھیے گا, وہ دوسروں تک آج ہی پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. ان خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.